बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मैं खुश आमदेद कहूँगी। फाइनली इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि हफ्ते के रोज़ से वो अपनी तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वफाकी हुकूमत जो ये तासुर दे रही थी कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं उनके मुमकिन एहतजाज से निमटने के लिए, मगर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद जाने या किसी भी जगह जाने के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया, कोई कॉल नहीं दी। तहरीक के आगाज़ से उनकी मुराद क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और क्या वफाकी हुकूमत दोहरी मुश्किल में नहीं आ गई? एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तादाद में किसान शामिल हो गए हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने पड़ाव डाल रहे हैं, मुतालबात की मंजूरी तक वहीं पर रहने के क़याम के हवाले से वो बातें कर रहे हैं। अगर हुकूमत को दोनों तरफ से सामना करना पड़ा तो क्या वाकई वफाकी हुकूमत इसके लिए तैयार होगी या परेशानियों में मजीद इजाफा हो सकता है? इसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी। मगर CCP लाहौर के मामले को लेकर ऐसा महसूस होता है कि विफाक और सूबे के दरमियान भी ठन चुकी है। इसका तासुर क्या जाएगा? कानूनी लिहाज से अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो क्या एक नई जंग शुरू होने जा रही है? इसके ऊपर बात करेंगे। और पंजाब हुकूमत के हवाले से जो तासुर दिया जा रहा था कि नो कॉन्फिडेंस इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आएगी सूबे के, तो क्या नंबर गेम पूरी है या कहा जा सकता है जो खिचड़ी पकने वाली थी पक चुकी है या अभी तक वो दम पर है? इसके ऊपर बात करूंगी। तौहीन अदालत के मामले पर इमरान खान साहब के हवाले से जो सर्कुलर जारी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें यह बयान कर दिया गया कि फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कल क्या हो सकता है तौहीन अदालत के इस मामले को लेकर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नैब की कारकर्दगी के हवाले से एहसन इकबाल साहब के मामले को लेकर नारोवा स्पोर्ट्स सिटी केस में वो तो बाइज्जत तौर पर बरी हो गए, मगर बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि नैब की परेशानियों में इजाफा हो गया है। इसका क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेरे साथ पैनल में जो शामिल है सीनियर सईद काजी साहब हमारे साथ देंगे। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। और सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। भट्टी साहब, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। सईद काजी साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगी। पहला सवाल तो सर ये है कि उन्होंने खान साहब ने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, उसके ऊपर भी बात होगी, मगर जिस तहरीक के आगाज़ के हवाले से उन्होंने ऐलान किया है, जहाँ तक हमें याद पड़ता है, ये तहरीक तो जिस दिन उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आया था उसी दिन से ये तहरीक शुरू हो गई थी। इस तहरीक से अब खान साहब की मुराद क्या है? किस किस्म की ये तहरीक के शुरू करने की बातें कर रहे हैं? अभी उसके खदोखाल तो उन्होंने वाज़े नहीं किए, थोड़ी बहुत बात ज़रूर हुई और उनके जो लीडरों ने कहा कि जी हम ज़ाहिर है पंजाब में उनकी हुकूमत है, कश्मीर में भी है और गिलगित बल्तिस्तान में भी है और इसके अलावा KPK में भी है, तो एक न्यू सेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अब जो प्रोविंशियल जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो ज़ाहिर है इन सूबों में उनके पास नहीं है, हर चंद के उसको वो काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपको टग ऑफ वार नज़र आ रहा है IG पंजाब के मसले पर, लेकिन बहरहाल सूबों में CM साहब मौजूद हैं, 18वीं तरमीम भी हो चुकी है, सूबों में अब और ज़्यादा पावर्स आ गई हैं और उसके अलावा दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मगर पंजाब में तो अब CM चौधरी परवेज़ इलाही ही बैठे हैं और मेरी इतला ये है कि जो एक तासुर देने की कोशिश हो रही थी कि वो शायद कंप्रोमाइज़ है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी अब यही लग रहा है और ख़बरें भी यही आ रही हैं कि वो पॉलिटिकली अपना मुस्तकबिल खान साहब के साथ ही देख रहे हैं। तो दोनों तरफ जो है वो एक महादराई की कैफियत है विच इज़ डेंजरस। मगर एक बात जो आपने कही वो बड़ी अहम है, इसे हम इग्नोर करते रहे हैं। ये जो किसानों की मूवमेंट है, अभी कुछ अर्सा पहले 14 महीने किसानों की मूवमेंट इंडिया में चली थी और दे ब्रॉट मोदी टू देयर नीज, टू हिज नीज, कि उसको घुटनों के बल ले आए थे वो, और उन्होंने अभी तक मुतालबात अपने मनवा लिए थे। ये जेन्युइन मूवमेंट्स हैं वो जो मैं ये नहीं कहता बाकी इन जेन्युइन है। खान साहब की मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है, एक नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म है और वो एक बहुत ही पॉपुलर इस वक्त लीडर हैं आज की तारीख में। लेकिन ये जो साथ फैक्टर इन हो रहा है, इस पर अगर आपने गौर किया हो तो हमारे वजीर दाखिला का बड़ा ही नरम बयान था कि हमारे प्यारे किसान आए हैं, हम उन्हें खाना भी देंगे, हम उन्हें ये भी देंगे। इसमें गवर्नमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये जो माशी दबाव की वजह से तबकात बड़े अरसे बाद मुतहरक हो रहे हैं, ये अगर खान साहब के साथ जुड़ जाते हैं तो ये वही तबके हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो के पीछे थे और ये बड़े मिलिटेंट होते हैं। ये उस वक्त तक लड़ते रहे जुल्फकार अली भुट्टो के जो थे लोग, जब तक खुद उनकी अपनी पार्टी की लीडरशिप ने उन्हें शिकस्त नहीं दे दी। तो ये एक बड़ी नाजुक सिचुएशन डेवलप कर रही है। खान साहब बेपनाह क्राउड पुल कर रहे हैं और अगर वो चल पड़ते हैं तो एक बड़ी नुइसेंस होगी। दूसरी तरफ मेरे पास खबरें ये हैं कि बराह रास्त लंदन से जो कहा गया है राना सनाउल्लाह साहब को कि वो आखिरी हद तक जाएं, तो अगर ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई एक माशी बोरान के दरमियान, तो फिर अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी सरबत।
ٹھیک ہے، لیکن ارشاد بھٹی صاحب جو یہ بڑی خبر سید قاضی صاحب نے دی ہے وہ آخری حد کیا ہوگی؟ کیا لوگوں کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، تشدد ہوگا، 25 مئی کی صورتحال ہوگی، یا اس سے بھی بھیانک منظرنامہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ آخری حد کیا ہوگی؟ بہت شکریہ، بہت لمبے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ پروگرام کیا ہے، اور ہم آپ کو یہاں مس کرتے ہیں، اور آپ کو اور آپ کی بیٹا میرے خیال سے آپ کو پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی کرے۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب، تھینک یو۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو سعید بھائی نے بات کی کہ لندن سے جو لاسٹ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے خیر سے یہی کہا ہے آخری حد تک، آخری حد کیا کہ، اور کافی سنا ہے انہوں نے ڈانٹ پلائی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ نے کر کیا دیا، ہمارے پاس رہ کیا گیا، آج ہم الیکشن میں جائیں تو ہمارے پاس ایک سیٹ ہم کہاں سے ہم جیتیں گے، کس شہر سے جیتیں گے، کہاں گیا ہمارا بیانیہ، کہاں گئی ہماری گورننس پرفارمنس، اور یہ تو یہ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی پہلے الیکشنز نہیں ہیں، اور دوسری بات ہے کوئی نرمی نہیں ہے، آخری حد تک ہر طرف سے جائیں اور پوری کوشش کریں۔ اور یہ وہ میٹنگ تھی جس میں سے وفاقی وزراء، خیر وفاقی وزراء کیا، ہماری سیاست میں کیا وفاقی وزراء کی حیثیت ہوتی ہے، حیثیت اوصف شریف کی ہے، حیثیت زرداری صاحب بلاول کی ہے، اور حیثیت عمران خان صاحب کی ہے، باقی سارے تو بیچارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے، تو ان کو بھی نہیں بیٹھنے دیا میٹنگ میں۔ اسحاق ڈار صاحب تھے، اور نواز شریف صاحب تھے، اور شہباز شریف صاحب تھے، اور سلمان شہباز تھے، اور ایک تصویر بڑی تھی، ایک تصویر مجھے وہ بڑی ابھی بھی ہانٹ کر رہی ہے، سعید قاضی صاحب نے بھی وہ دیکھی ہوگی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ ایک تصویر ہے جس میں نواز شریف صاحب ہیں، جس میں حسن نواز ہیں، جس میں سلمان شہباز ہیں، جس میں اسحاق ڈار ہیں، اور جس میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہے، مطلب چار وہ کیا کہتے ہیں مفرور اشتہاری ہماری عدالتوں کے، اور پانچواں ہمارا وزیر اعظم۔ یہ ہے وہ منطق، اصول اور اخلاقیات جو نیچے سے سرک گئی ہے، یہ ہے ہماری وہ تباہی۔ ہمارے ہاں معاشی تباہی تو بلا شبہ بہت بڑی، اخلاقی تباہی تو برباد ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نواز شریف سے 1000 دفعہ ملے، بھائی ہیں دونوں، ہم عزت کرتے ہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف جا کے میرے عدالتی مفروروں کو، یہ چھوڑ دیجئے کیسز جھوٹے ہیں سچے ہیں، وہ کیا ہے، وہ ایک لمبی کہانی، اس کو چھوڑ دیں۔ جو اشتہاری اور مفرور ہیں پاکستان کے، ان کے پاس جا کے تو وہاں پہلی مرتبہ کابینہ لے کے پہنچ گئے، اب بھی لے گئے، اور یہ جو روز کہتے ہیں کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی عزت ہونی چاہیے، آئین کا تقدس ہونا چاہیے، یہ ہے ان کا اصل حقیقت، یہ ہے ان کی اصل غلامیاں، اور یہ ہمارا پورا ملک اور یہ ہماری اوقات اور حیثیت، اسی وجہ سے ہم برباد ہوئے پڑے۔ کبھی برطانیہ میں ایسا سوچا جا سکتا ہے، کبھی امریکہ میں، یورپ میں، کسی مہذب ملک میں ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ 4 اشتہاری یا 4 مفرور ہوں اور وزیر اعظم صاحب ادھر پہنچ کے ان سے آرمی چیفز کی تقرری پر مشورہ کر رہے ہوں؟ یہ کوئی سوچا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں ہی ہو سکتا ہے، اور شرم سے ڈوب مرنے کا، اس سیلاب سے زیادہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور ایک اور بات، اینجلینا جولی پاکستان میں ہے، ہمارا وزیر اعظم پورا 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے، اور وہ خیر سے پہلے بھائی کو ملا، پھر ملکہ کو دفنایا، اور اب 1-2 دن بعد ہے ان کا خطاب، وہاں خیر سے وہاں ڈیرے جما کے بیٹھے ہیں، پوری قوم ادھر لاشیں دفن ہونا مشکل ہو گئی ہیں، وہ ملکہ کو دفنا رہے تھے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ ٹویٹ کر رہی تھی کہ اس وقت ہمارا مرد حر جو ہے وہ بکنگم پیلس میں داخل ہو گیا، اس وقت وہ ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک آنر کی بات ہے خدا کے لیے، یعنی ملکہ کا کیک کاٹنا ہو تو وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں، ملکہ کے دفنانا ہو تو وزیر اعظم وہ کسی وفد کو بھجوا دیتے، کھڑے ہو جاتے کہ یار یہ قوم ہے میرے ساتھ، امداد اکٹھی کر رہے ہیں۔ بھٹی صاحب وہ تو سیلاب زدگان کے لیے امداد اکٹھی کر رہے ہیں، یہ کلیم ہے۔ ان کو کون امداد دے گا؟ ان کو مجھے بتائیں، ان کو کون امداد دے گا؟ کوئی خدا کا خوف کرے، ان کے کوئی باہر ان کو کوئی پیسہ دیتا ہے؟ یعنی باہر اوورسیز پاکستانیوں میں ملک در ملک آپ پھریں، ان کو 4 آنے کوئی نہیں دیتا ان کا، یعنی۔ اور پھر دوسری بات ہے، انہوں نے کیا دیا ہے؟ ارب خرب پتی ہیں، بلاول صاحب، زرداری صاحب، اور باقی شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ کو تو گمشدہ ان کی جائیداد ملی نا، ان کی تو کوئی جائیداد ہی نہیں تھی، مل گئی،
حمزہ صاحب، حسن حسین صاحب، کوئی ایون فیلڈ کی سیڑھیاں ہی بیچ دیتے کہ میری قوم ڈوبی ہوئی. ان کو کون دے گا پیسے جن کا اپنا سارا کچھ باہر ہے. خیر اچھا اب آ جائیے آپ کے سوال پہ. سیلابی تباہی، معاشی تباہی، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، پٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس، جرائم میں بے پناہ اضافہ. میری اپنی گاڑی آپ کو میں خوشخبری سناؤں، میرے گھر کے آگے سے اسلام آباد میں چوری ہو گئی ہے اور 2 ضلعوں کی پولیس خیر سے آئی جی اسلام آباد اور سی سی پی او پنڈی اور پتہ نہیں کون سے ضلع، ساروں کو میں نے فون کیا ہے. پتہ بھی چل گیا کہ گاڑی کہاں گئی ہے، پتہ بھی چل گیا کہ کس نے لیا، لیکن خیر سے کوئی نہیں آئی. یعنی یہ حال ہے. یہ اس طرح کے واقعات، اسلام آباد منی کراچی بن گیا ہے اور سارا اسلام آباد فوکس کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح تباہ و برباد کرنا ہے، ان کے بندوں کو کس طرح مارنا اور کرنا ہے. کوئی عام آدمی نہیں. چاقو کے زور پہ یا پرس چھینے جا رہے ہیں، موبائل چھینے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، قطع کلامی کی معافی. بھٹی صاحب سعید قاضی صاحب کی طرف جاؤں گی. سعید قاضی صاحب، بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں اسلام آباد کی، انہوں نے بات کی پورا اسلام آباد اچھا نہیں سروت ایک دو جملے صرف ایک دو جملے میں بولنا چاہوں گا. میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا کسان رل گیا، زراعت تباہ ہو گئی. کیوں تباہ ہو گئی؟ ڈی اے پی کھاد جو ہے 16 17 18 ہزار کی مل رہی ہے، بجلی کے بل اس کی پہنچ سے دور ہیں، ڈیزل اس کی پہنچ سے دور ہے، اور انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، ادارے تباہ ہو گئے ہیں. 27 کلومیٹر کی حکومت جو وفاق کی، اس کا ایک ہی، اور یہ جو قومی حکومت ہے وفاق، ایک ہی ایجنڈا ہے عمران خان کو کس طرح پکڑ دھکڑ کے اندر کرنا اور اس سے جان چھڑوانی ہے. کوئی عوام نہیں، کوئی بے روزگاری نہیں، کوئی غربت نہیں، کوئی مہنگائی نہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. سعید قاضی صاحب، اسلام آباد کی یا وفاق کی جس طرح سے بھٹی صاحب نے بات کی ہے، عمران خان صاحب کے اقدامات میں کچھ کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، مگر کال نہیں دی. اب کال دیں گے تو وہ اسلام آباد جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ پورا اسلام آباد تو کنٹینر سے بھر دیا گیا ہے. اسلام آباد کے اندر وہ چڑھائی کریں گے یا نہیں کریں گے، یا خود ہی سے کس طرح سے ایزیوم کر لیا اگر اسلام آباد کو ایک بالکل جیل کی شکل دے دی گئی ہے؟ دیکھیں ابھی تو تحریک شروع بھی نہیں ہوئی اور خندقیں جو ہیں وہ کھودنی شروع ہو گئی ہیں. اگر وہ خندقیں کھود کے خود ہی محصور کر لیں گے اپنے آپ کو تو آدھا کام تو خان صاحب کا ہو گیا. دیکھیں نا، ایک کیپیٹل ہے، اس کے 3-4 اگر آپ جو آرٹریز ہیں، سڑکیں جنہیں آپ کہہ لیں، وہ آرٹریز بند ہو جاتی ہیں، سسپینڈ ہو جاتی ہیں، تو کیا اس سے کہاں پہ رہ جائے گی آپ کی حکومت اور آپ کیا کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہی از ایمنسلی پاپولر. دیر از ایوری لائکلیہڈ کہ اس کے ساتھ بے شمار بندہ پنجاب سے نکل آئے گا، ادھر سے نکل آئے گا، اور پرٹیکولرلی جب وہ ڈنڈا نہیں ہوگا جو 25 مئی کو چلا تھا تو وہ نکل آتے ہیں. اور ایک دفعہ وہ نکل آتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کتنی لاشیں گرائیں گے؟ جو آخری حد کا کیا مطلب ہے؟ میری خبر کی تصدیق کی بھٹی صاحب نے بھی اور مجھے بھی. تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو یہ دے آر پلینگ ود فائر. لیکن میں ایک بات دوبارہ کہوں کہ پاکستان میں ایک جو نیچے ورکنگ کلاس کی موومنٹ ہے اس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. سپوریڈک جو ہے یہ بجلی کے بلوں کی لوگوں، یہ انہوں نے ڈسکوز نے اور کمپنیز نے، بجلی کی کمپنیوں نے آلریڈی جو ہے وہ سیکیورٹی مانگی ہوئی ہے. مطلب آپ کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اندازہ. اس مہینے کے 3 تاریخ کو عالمی مالیاتی ادارے نے وارننگ جاری کی ہے کہ آپ کے ہاں موومنٹ بننے والی ہے، جو کہ فی الحال خان صاحب اگر اس کی لیڈرشپ لے لیتے ہیں تو اور لیتھل ہو جائیں گے، کیونکہ ورکنگ کلاس بڑی جو ہے اس کی موومنٹس مڈل کلاس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. وہ بڑی لیتھل ہوتی ہے، وہ بڑی ہارڈ. اگر جنہوں نے 68 69 کی موومنٹ دیکھی ہے اور جو لوگ مارشل لاؤ سے لڑے تھے، وہ ایک حریت کی عجیب بڑی داستان تھی. تو اس لیے دس از اے پرفیکٹ ریسیپی فار ڈیزاسٹر. جو کچھ ہو رہا ہے، جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے جو ایک عظیم جمہوری مقصد ہے وہ تو ہو گیا کہ آپ کے ریفرنس واپس ہو گئے. آج خیر سے جو ہے وہ ہمارے جو ہیں احسن اقبال صاحب، ان کی بھی بریت ہو گئی. اور جو اس وقت نیب کے چیئرمین آئے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے اعلیٰ انسان ہیں، بڑا اچھا ماضی رکھتے ہیں اپنا. تو اب جا کے نیب والے جو ہیں وہ پراسیکیوٹر جا کے جمائیاں لیتے ہیں اپنا اور عدالتوں سے جاڑے کھا لیتے ہیں. اب ان کا کوئی اور مقصد ہوگا یا کیا معاملہ ہوگا؟ تو یہ ان کا مقصد ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ اور ایک اور میں آپ کو بات دلچسپ بتاؤں جو شہباز شریف صاحب کو کہی گئی وہاں پہ، اور یہ شاید بھٹی صاحب اس کو کنفرم کریں. انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ مریم صاحبہ کو پاسپورٹ دلوائیں.
نواز شریف صاحب کو احساس ہے کہ کس قسم کا یدھ مچ سکتا ہے یہاں پر کیا کھیل ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ڈو وٹ ایور یو کین، اور جو ہے وہ پاسپورٹ دلوائیں ہمیں. تو یہ یہاں حالات ہیں. اور میں اب آپ تیسری بات کرتا ہوں، OLCs آپ کی بند ہو گئی ہیں، ٹماٹر امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس ایران سے اور افغانستان سے. اور ایک نئی خبر آئی کل کہ ممکن ہے آپ کے انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ ہو، آپ کے ٹیلی فون کی لوڈ شیڈنگ ہو کہ کوئی ڈالر نہیں ہے دینے کے لیے. آج میری محمد زبیر صاحب سے اپنے پروگرام میں بات ہوئی، ڈاکٹر محمد زبیر جو سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا، میں کہا جی یہ کدھر رکے گا ڈالر؟ انہوں نے کہا جی اللہ جانتا ہے، معیشت میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو ہمارے حالات ہیں. تو ان حالات میں ایک تو خاندان اپنی اثاثے بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، خان صاحب ایک اور ان کا اپنا نظریہ اور سوچ ہے، اور اس طرف اور کوئی آدمی نہیں سوچ رہا کہ آج ایک اور میں خبر آپ کو دوں. ایک خبر آج تقریباً 235 NGOs نے دنیا کے تقریباً کوئی 75 ممالک کے ہیڈ آف سٹیٹس کو خط لکھا کہ ہر 4 سیکنڈ بعد ایک بندہ مر رہا ہے. اس میں آکسفیم شامل ہے، اس میں پلان انٹرنیشنل شامل ہے، اس میں سیو دی چلڈرن شامل ہے. یہ سارے ہمارے ملک میں بھی کام کرتے ہیں. ایک خوفناک اکنامک کرائسس ہے، اور اوپر یہ اپنی لوٹ اور جو اپنی بوٹی ہے، جو مال ہے، اس کے تحفظ کے لیے لگے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں اندھوں کی طرح. ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے پوری قوم کو دلدل میں گھسیٹ رہے ہیں. کوئی عقل نہیں ہے، اور کوئی یہ ملک ہوگا تو سب کچھ ہوگا. تو یہ ایک بڑی سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہے، اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ضد، انا، تکبر اپنے عروج پہ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. حالات مجھے اچھے نہیں لگتے، کاش میں غلط ثابت ہوں. جی سربت صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن سعید قاضی صاحب آپ نے بڑی درست طرف اشارہ کیا، گفتگو کا رخ موڑا ہے. ارشاد بھٹی صاحب، یہ تو عمران خان صاحب بھی ہر بار کہتے ہیں جلسوں میں، ورکرز کنونشن میں، لائرز کنونشن، اس کے اندر بھی، کارنر میٹنگز کے اندر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ معاشی استحکام تب آئے گا جب سیاسی استحکام ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ موجودہ گورنمنٹ جس طرح سے آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مل بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے کہ سیاسی استحکام ضروری ہے معیشت کی بحالی کے لیے. تو جب ایک طرف یہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اسلام آباد آئیں، ہم بھی دھونی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو ایسے میں تصادم ہو سکتا ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. عام آدمی کی بات تو کوئی نہیں سن رہا، معاشرت تو تباہ ہوتی رہے گی پھر. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. پہلی بات سعید قاضی صاحب کی بات ٹھیک ہے، میں نے بھی یہی سنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ دیں اور وہ یہاں آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ خیر سے اس وقت آپ ذرا اگر پورا براڈر پکچر میں تصویر دیکھیں تو صرف 1 نومبر کی تقرری پر سارا جھگڑا ہے، اور سارا جو رولا پڑا ہوا ہے اور سارا جو لڑائیاں ہیں وہ 1 نومبر کی تقرری پر ہو رہی ہیں. درست. یہ عمران خان صاحب کی جو فرسٹریشن، غصہ، غم یا بڑھ بڑھ کر حملے کرنا، وہ اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ وہ کسی کو کسی اب ان کی ذہن میں کوئی تھا جن کو وہ آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. اور جو پی ڈی ایم ہے اس وقت، پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ پی ڈی ایم نے آ کر ان کے جو اہداف ہیں ان میں عمران خان صاحب کو ہٹایا، اس کے بعد نیب ختم کیا، بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ نیب ختم کیا. 150 کے قریب کرپشن ریفرنسز واپس چلے گئے ہیں، اور فل سٹاپ کامہ مجرموں ملزموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر فل سٹاپ کامہ ایسا چینج کیا اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر کہ نیب مک گیا ہے. اور یہ NRO 1 ہے، 2 چھوٹا تھا، یہ NRO 1 ہے جو خود کو ہی خود دیا. اچھا، تیسرا EVM الیکٹرانک مشین سے جان چھڑائی. اب ہے کسی نہ کسی طرح پنجاب حکومت لینا. پنجاب حکومت لیں گے تو نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی. پنجاب حکومت لیں گے تو وہ ان کے کیسز کوئی ختم کریں گے، بارگین کریں گے، اور نائلی پر بات ہوگی. اس کے بعد ہے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو نااہل کروانا. اس کے بعد ہے عمران خان صاحب کو جیل بھجوانا اور یہ جان چھڑوانا، اور اس کے بعد جا کے کہیں الیکشن پہ جانا. تو عمران خان صاحب کی نظر میں نومبر کی تقرری، عمران خان صاحب کہتے ہیں مائی وے اور ہائی وے، مطلب مجھے اپنا یا ساروں کا لگایا ہوا چیف الیکشن کمشنر قبول نہیں، مطلب مجھے کسی اور کا لگا ہوا آرمی چیف قبول نہیں، مطلب مجھے وزیر اعظم قبول نہیں، مطلب مجھے پارلیمنٹ قبول نہیں. میڈیا سے بھی ان کو شکایتیں ہیں اور باقی بھی اداروں سے بھی FIA اور پتہ نہیں کیا کیا. اور پی ڈی ایم بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نومبر کی تقرری ہم کریں گے. اس کے بعد ان کا جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے وہ اب مجھے بتائیں اس میں عوام کہاں ہے، غربت کہاں ہے، بے روزگاری کہاں ہے، مہنگائی کہاں ہے، اس میں کہاں ہے، سیلاب کہاں ہے.
نواز شریف شہباز شریف صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے سارے خاندان مل کر, اس میں سب کچھ بات ہوئی ہے, لیکن کوئی بات نہیں ہوئی. مجھے باہر نہیں آئی بات کہ انہوں نے سلاب پر وہ ان کے آپ دیدہ ہو گئے ہوں, یا انہوں نے کہا ہوگا کہ شہباز تم یہاں مجھے ملنے آ گئے ہو, ملکہ کو دفنانے آ گئے ہو, اور اپنے خطاب سے پہلے امریکہ پہنچ گئے ہو, تمہیں تو وہاں ہونا چاہیے, تم تو خادم اعلیٰ سے خادم اعظم بن گئے ہو. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ جو ان کا فوکس تھا مریم کو بھجواؤ, باقی میری مریمیں جیلوں میں سڑیں, سلابوں میں رلیں, ڈوب جائیں, وہ ان کو کوئی نہیں ہے. اپنی مریم چاہیے, اللہ مریم صاحبہ کو لمبی زندگی دے اور وہ لندن جائیں. اب یہ ہے کہ اب یہ ہوگا کیا, تصادم ہوگا. مجھے وائلنس نظر آتا ہے, نفرت. اب کوئی معیشت نہیں ہے, کوئی سارے ہمارے پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں, ان کی انائیں, ان کی ضدیں, ان کی لڑائیاں, معیشت تباہ ہو گئی ہے. یہ صرف اعلان ہونا باقی ہے, پلیز ذہن میں رکھیے. 20 ارب ڈالر کے قریب, سعید قاضی صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے اگر کوئی نیچے اوپر ہو جائے, 20 ارب ڈالر کے قریب ہم نے قرضہ دینا ہے, واپس کرنا ہے. 30-40 ارب ڈالر قرضہ وہ جو سیلاب تباہی کر گیا ہے, کوئی پیسے نہیں ہے, ڈالر مارکیٹ میں مل نہیں رہے. اور یہی دکھ ہے کہ یہ تجربہ کار تھے, یہ اہل تھے, یہ ارسطو تھے, یہ بکرات تھے, یہ سقراط تھے, یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے سارے مسائل حل کریں گے. آج ہمیں عمران خان کی حکومت مسیحا لگتی ہے ان کے سامنے. انہوں نے بربادی پھیر دی ہے. آپ دیکھیں ڈالر کہاں چلا گیا, مہنگائی کہاں چلی گئی, اور پٹرول, بجلی, ڈیزل کہاں چلا گیا. عمران خان انہی وسائل میں سستا پٹرول دے رہا تھا, سستی بجلی دے رہا تھا, اپنا گھر منصوبہ شروع کیا ہوا تھا, احساس پروگرام شروع کیا ہوا تھا, کرونا ہینڈلنگ ہوئی, ہیلتھ کارڈ ہوا, سبسڈیز بھی دے رہا تھا, ڈیمز بھی بن رہے تھے, 7 صنعتی زون بھی لگے ہوئے تھے, لنگر خانے پناہ گاہیں بھی چل رہی تھیں, قرضے بھی اتارے جا رہے تھے, لیے جا رہے تھے, ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی, اور کسانوں کے ساتھ یعنی کسان کا زراعت کا پیکج بھی دیا تھا. یہ ارسطو, یہ بکرات, یہ سقراط آئے ہیں, لیکن چونکہ ویژن نہیں تھا, روڈ میپ نہیں تھا, فوکس نہیں تھا. جن چیزوں پہ فوکس تھا وہ کر لیا, EVM مشین ختم کر دی, نیب ختم کر دیا. اب اگلا ایجنڈا عمران خان کو ختم کرنا, نواز شریف کو ریوائیو کرنا. تو مجھے یہ جو سعید بھائی کہہ رہے ہیں نا خندقیں کھودی گئی ہیں, یہ خندقیں گھر گھر کھودی ہوئی ہیں, گھر گھر تقسیم ہے. اس لیے بہت مجھے خطرہ لگ رہا ہے. اللہ میرے پاکستان پر رحم کرے اور میرے لوگوں پر رحم کرے, ہم تو لٹے گئے ہیں چاروں طرف سے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. سعید قاضی صاحب, جس طرح سے بھٹی صاحب نے کہا کہ اب ان کا اگلا ایجنڈا یہ ہے کہ سب کچھ تباہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو ختم کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ موجودہ گورنمنٹ آنے والی تھی, آنے کے دنوں کے قریب تھی, تو مولانا فضل الرحمان سمیت ان دیگر سیاستدانوں نے یہ بات کی تھی, ہمارا پہلا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ خان صاحب کو ختم کیا جائے, ملکی مسائل تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ حکومت میں کرنا کیا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے, یا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ خان صاحب کا خوف وہیں کا وہیں موجود ہے, کچھ نہیں ہو سکا؟ دیکھیں, کامن سینس جو ہے لوگ کہتے ہیں بڑی ان کامن ہوتی ہے. یہ عمران خان اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس وقت جو ملک ٹوٹل انارکی میں نہیں جا رہا, اس نے جو جھوٹی سچی امید اور آس زندہ رکھی ہوئی ہے, لوگوں کو اپنے ارد گرد اس پہ کھڑا کر رکھا ہے. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ خان کی ایبسنس جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے. ابھی اس وقت میں کرو آپ کو بات بتاؤں, یہ جو پیورلی معاشی ایجنڈے پہ موومنٹ نہیں بن رہی, نیشنلسٹ ایجنڈا ہے. ابھی عمران خان نے ایکسپلین نہیں کیا آزادی کیا ہوتی ہے. یہ ان سے ہمیں پوچھنا چاہیے آزادی کیا ہوتی ہے. آزادی جو ہے وہ بیمار ہو تو علاج کی آزادی چاہیے, روزگار کی آزادی چاہیے. آزادی معاشی ہوتی ہے, بچے کو پڑھانے کی فیس ہو تو پھر آزادی ہوتی ہے, اور آپ کے سر پر چھت رکھنے کی آزادی ہوتی ہے. یہ وہ, اور جتنے لوگ عمران خان صاحب کے نیچے ہیں, بھلے وہ اس کو ایک بڑی جو ہے وہ اور تلوار ٹوٹ گئی ٹائپ, وہ جو نیشنلزم ہے ہمارا, اور جو وہ جو اس پرسپیکٹو میں نظر آ رہا ہو, مگر اس کی تہ میں معاشی محرومیاں ہیں, وہ بٹریلز ہیں جو سکسیسو گورنمنٹس نے کی ہیں, بھلے وہ مارشل لا کی تھی, بھلے وہ سو کالڈ جمہوری حکومتیں تھیں. تو سوال یہاں پہ بیسیکلی جو اٹھ گیا ہے وہ معیشت کا ہے. اور جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور جو عمران خان کے پیچھے ہیں, وہ کیوں عمران خان کے پیچھے ہیں؟ 65% یوتھ ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نوکری کیا ہے. اور خود عمران خان صاحب کے وزیر کہتے تھے نوکری دینا ہمارا کام نہیں, ہر چند کہ ہم نے ان کو نوکری وزیر کی دے رکھی تھی, ان کی تنخواہ, ان کا پیٹرول, ان کی بجلی کا بل خیر سے ہم دیتے تھے, مگر نوکری دینا. تو یو ول ہیو ٹو ریوزٹ
جو آپ کے اکنامک سٹرکچرز ہیں، آج ایک بہت بڑا تبدیلی کا عہد آ گیا ہے، اور یہ یہاں نہیں ہے، جیسے میں نے کہا پوری دنیا میں ہے، تو اس کو کوئی ری تھنک کر رہا ہے، یہ ری تھنک کریں گے جن کی ابھی بات کی بھٹی صاحب نے کہ جو اشتہاریوں سے اور کانوکس سے جا کے پوچھ رہا ہے کہ ہمارے ملک کی تعیناتی کیسے ہونی ہے، اس سے تو میرے ملک کے عوام کا مورال کتنا بڑھ جائے گا جب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ کسی کانوکٹ کے کہنے پہ کام اور تعیناتیاں فرما رہے ہیں، اور کوئی کیا عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے تمہاری، ہو کیا گیا تمہیں، اور یہ کرنا بھی تھا کہ اس کو پبلک کرنا ہے آپ نے۔ اس جگہ اس وقت خان صاحب جہاں کھڑے ہیں، ایوری تھنگ از اممیٹیریل، اٹ از ارریلیونٹ ہو بیکمز دی، جتنی پاپولیرٹی وہ لے گیا ہے، اور اگلے الیکشن میں جو کوئی جھلو بھی نہیں پھر سکتا، مجھے اس سے اگلے الیکشن کا نہیں پتا وہ کیسے ڈیلیور کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اگلا الیکشن آج ہو یا کل ہو بالکل ہونجا پھیر کے جائے گا، اور جتنے بھی ادارے ہیں جو بھی ہیں اس سے کوئی خان صاحب کو فرق نہیں پڑے گا، اس لیے وہ بالکل یہ بات نہ کریں، وہ یہ کریں جس کو مرضی یہ لگائیں، سارے ایک جیسے ہیں، ایک لیول کے ہیں، اس ملک سے، ریاست سے، ادارے سے بالکل لائل ہیں، آگے نکلو، کہانیاں اور ہو گئی ہیں، یہاں پہ بہت سی اور چیزیں، اس ملک کا اکنامک سسٹم چیلنج ہو گیا ہے جو ہیویلی رگڈ ہے، 1% کے حق میں، 1% کے مفاد میں ہے، 99% انسان کو کچلتا ہے، 80 سے 90% جو ہے ٹیکس اس ملک کے عوام دیتے ہیں، جو آپ کا جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا نازک موڑ ہے، اور میں ایک آخری بات پہ ختم کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے اور مجھے خبریں آئی ہیں کہ یہ اگلے 6-10 دن جو ہیں اس میں شاید شو ڈاؤن کسی قسم کا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، جو ہو ہمارے اور ملک کے حق میں بہتر ہو۔ جی سر، ٹھیک ہے، اس کا زاویہ کس طرح سے ہوگا اس کے اوپر میں بات کروں گی، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس جس طرح سے سید قاضی صاحب نے بھی بات کی، ہمارا المیہ یہ کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو سیاست اس وقت چل رہی ہے وہ عوامی مسائل سے ہٹ کر صرف ایک اہم تقرری کے گرد گھوم رہی ہے۔ بریک سے واپس آ کے پنجاب حکومت کے تحفظ اور CCPO کے معاملے پر وفاق اور پنجاب حکومت کے درمیان جو چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، پنجاب حکومت کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سید قاضی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ یہ پوائنٹ آپ نے ریز کیا تھا، پہلے آپ نے جب گفتگو کی تو آپ نے یہ بتایا کہ پرویز الہی صاحب جو اپنا فیوچر ہے پولیٹیکلی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ ان خبروں کی تردید کریں گے یا اس تاثر کی تردید کریں گے کہ پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کے درمیان رابطے دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے خطرناک بات ہے؟ دیکھیں، مجھے تو میرے پاس یہ اس طرح کی خبر نہیں ہے، رابطے یقیناً ہیں اور ہوں گے، ان کے ایک ہی گھر میں ایک ہی ویسینٹی میں وہ رہتے ہیں اور ایک خاندان کا ان کا تعلق بھی ہے، مگر میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس ایک بڑا طلسم تھا کہ جی بڑا ووٹ بینک ہے، یہ ہے وہ ہے، ختم فارغ کر دیا کام۔ ایک بڑی کوالٹیٹیو چینج آئی ہے، ایک ایسی کوالٹیٹیو چینج آئی ہے جس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک کیا چودھری پرویز الہی صاحب نے کہ جناب ان کا اگر فیوچر دیکھیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اداروں میں، ایک آدمی ہوتا ہے کبھی کل، آج ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہیں کل کوئی اور بیٹھا ہوگا، تو اس لیے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو لیکن اس وقت جو سیاست ہے، سیاست میں جو لوگ خان صاحب سے کو بٹرے کر کے گئے تھے وہ کدھر گئے ہیں، وہ کہاں ہیں اس وقت؟ ایک دن سے 2 دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی آپ کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیں گے، انہوں نے وفاداری تبدیل کر دی۔ اب نون لیگ کے بارے میں لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلا الیکشن جلدی ہوتا ہے تو بہت سے سٹال وارڈ ممکن ہے چھٹی پہ چلے جائیں، اگلا الیکشن نہ لڑیں، اگر وہ کہیں باہر چلے جائیں گے۔ یہ فی الحال سچویشن زمین پر بن چکی ہے۔ دوسری بات آپ کا جواب کہ آپ نے ماشاءاللہ سے گورنمنٹ تبدیل کی، کیا پایا، کیا لیا؟ ایون نواز شریف کو کہنا پڑا، جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک سیٹ کوئی نہیں ہے تمہاری۔ اگر آپ پنجاب میں واردات کر کے اوپر سے وفاداریاں دائیں بائیں کر کے یا اپنے گورنر کو استعمال کر کے اس حکومت کو ہٹاتے ہیں ایک ایسی صورتحال میں کہ آپ، میں نہیں کہتا، یہ نجم سیٹھی صاحب نے فرمایا ہے اور میں نے کلپ سنا ہے اور میں لفظ ان کے دہرا رہا ہوں، میرے نہیں ہیں، کہ انہوں نے شریف ڈائنیسٹی کے بارے میں جو لفظ استعمال کیے تھی، موسٹ ہیٹڈ کا لفظ استعمال کیے، میں نے نہیں کیا۔ اور اس حالت میں پنجاب میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے جذبات کی انسلٹ کرتے ہیں، ان کی انٹیلیجنس کی انسلٹ کرتے ہیں، اوپر سے مکمکا اور واردات کر کے جو ہے ان کی گورنمنٹ کو چلتا کر دیتے ہیں، تو آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو یہ پھر کبھی الیکشن نہیں کرائیں گے،
یہ تو کسی آمریت کی دعا مانگیں گے کیونکہ آمریت میں ہی ان کا جنم ہوا تھا. اب ان کا بچاؤ بھی آمریت میں ہی ہو سکتا ہے. جمہوریت سے اس طرح بھاگے ہیں. جمہوریت اول تو جمہوریت تھی یہاں پہ کون سی جمہوریت تھی؟ یہ خود کہتے ہیں. ایون خاقان عباسی صاحب از آن ریکارڈ سیئنگ کہ ایک پروگرام ہے کہ جی ہم نے بھی جو الیکشن جیتے وہ بھی ریگڈ تھے. تو اور اس بات پہ یعنی ہمارے سیاستدان بھائیوں کا دو باتوں پر کنسنسس ہے. ایک تو ایک دوسرے کو انتہائی بدعنوان سمجھتے ہیں اور دوسرا ہر الیکشن کو 2 نمبر کہتے ہیں. خود حکومت میں آ جائے تو ٹھیک ہوتے ہیں ورنہ الیکشن کمیشن سلیکشن کمیشن بن جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. یہ اگر اس طرح سے کریں گے اور اوپر سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے نیچے سے رگ اور تیزی سے کھینچے گی. عقل اور ہوش کر لینا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے تھوڑا میسر آ جائے تو. جی سربت ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب جس طرف اشارے سید قاضی صاحب کر رہے ہیں اسی سوال کو لے کے آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو چاہیے ہوگا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب یا پنجاب حکومت اور خان صاحب کے درمیان لائنیں کٹنے کے قریب ہیں؟ نہیں میں تو ایسا نہیں سمجھتا. ابھی بظاہر تو ایسا کوئی لگ نہیں رہا. اور جتنا اس وقت اس گھڑی تک جتنا میں نے دیکھا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف چلے جائیں. اچھا ایک بات ہے, ایک واضح اختلاف ہے اور وہ واضح اختلاف ہے عمران خان صاحب نے جو لائن لی ہوئی ہے. پرویز الہی صاحب نے کئی مرتبہ اور مونس الہی نے ان کو کہا بھی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اداروں پر اس طرح تنقید نہ کریں, اس طرح نام نہ لیں, اس طرح آپ آگے نہ بڑھیں. بقول یہ جو ذرائع ہیں پرویز الہی صاحب کے کہ وہ بات مان بھی گئے, لیکن خان صاحب ہیں وہ پھر اگلے ہی دن انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دیا. اور یہ بھی کور کمیٹی میں جب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں بھی یہ بات ہوئی کہ پرویز الہی صاحب جو ایک ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ بھی پرویز الہی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر سائیں عثمان بزدار صاحب اور جو پاکستان تحریک انصاف کے پہلے لوگ ہیں وہ چگلی پروگرام بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے پرویز الہی کے خلاف. اور اگر عمران خان صاحب کے بس میں ہوتا تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ نہ بناتے, لیکن ان کے بس میں نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ورنہ تو ان کا میرٹ تو عمران خان صاحب. بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بے بس ہیں؟ جی پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنانے یا وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے میں ڈیفینیٹلی بے بس ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کاف لیگ اس وقت اگر کاف لیگ کے لوگ اگر مسلم لیگ نون کی طرف چلے جائیں تو ان کا وزیر اعلیٰ ہے, اور اگر ادھر تحریک انصاف میں رہیں تو ان کا وزیر اعلیٰ. عمران خان صاحب تو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے نا کہ وہ وزیر اعلیٰ اس ہاؤس سے بنوا سکے اپنی مرضی کا. اور عمران خان صاحب کا میرٹ جو وہ بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف میرٹ پہ ہونا چاہیے, ان کا اپنا میرٹ ہے. پنجاب میں سائیں عثمان بزدار, کے پی میں محمود خان, اور آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس صاحب, یہ ان کا اپنا میرٹ ہے. کمزور لوگ لگانا, تابع دار لوگ لگانا. تو اس وقت اختلافات موجود ہیں, اس وقت تحفظات آپس میں موجود ہیں. اس وقت یہ بھی ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کے کچھ لوگ چاہتے ہیں, جن کو فیصل وارڈا نے کہا ہے آستین کے سانپ یا 4 کا ٹولہ, یا وہ لوگ جو بقول فیصل وارڈا کے عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کر خود بھی وزیر اعظم یا عہدے پہ آنے چاہتے تھے, اور اب ان کو اتنا لڑا کر اتنا آگے لے جا کر ان کو وہ پنجاب پہ اور باقی چیزوں پہ نظریں جمانا چاہتے ہیں یا پارٹی کے عہدے پہ. تو وہ ان کا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب اتنا کھلا کے نہیں آ رہے جتنا ہم آنا چاہتے ہیں, جس طرح ہم احتجاج میں شریک ہوں, پرچے کاٹیں, مخالفین کو اندر کریں وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے اس وقت نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب اور پرویز الہی کے اس وقت اس گھڑی تک کے رستے جدا ہیں. ہاں البتہ یہ جو عجیب کارٹونسٹ کی قسم کی یہ جو عجیب جوکروں والی لڑائی مرکز اور صوبے میں ہے, یہ عجیب و غریب ہے کہ 27 کلومیٹر کی حکومت ان کو منظور نہیں, اور وہ پنجاب پہ کبھی سی سی پی او بدل دو تو کبھی فلانا بدل دو تو کبھی یہ بدل دو. ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان کی لڑائیاں کیا ہیں, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کدھر سے آ رہے ہیں. تو لہٰذا عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے, عجیب سی چیزیں چلی, کل ہر روز بدل جاتی ہیں چیزیں. کل کچھ ہو, آج تک میں نے آپ کو بتایا, کل کچھ اور ہو جائے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کے پاس. لیکن اس وقت تک کاف لیگ, پرویز الہی صاحب اور تحریک انصاف ایک ہیں اور ایک ہی کشتی میں سوار ہیں.
اور ایک ہی طرف جا رہے ہیں، البتہ تمام تر تحفظات کے باوجود۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ سید قاضی صاحب، سی سی پی او کے حوالے سے بھٹی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ڈیفینیٹلی یہ وفاق کی ذمہ داری ہے اور وفاق ہی تعیناتی کرتا ہے سی سی پی او کے حوالے سے، اس عہدے کے حوالے سے۔ اگر وفاق ان کے خدمات واپس لینا جا رہا ہے تو پنجاب حکومت کے پاس ان کے روکنے کے کیا آپشنز ہیں؟ وہ کہتے ہیں مفاد عامہ کے تحت، کیا یہ قانونی جنگ نہیں شروع ہو جائے گی، ایک قانونی لڑائی کی طرف نہیں چلی جائے گی صورتحال؟ دیکھیں، یہ سچویشن اس وقت بھی پیدا ہوئی تھی جب نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور محترم بے نظیر بھٹو جو ہے وہ سینٹر میں تھی۔ اب بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اور اختیارات ملے ہیں۔ میری بات ہوئی ہے ایک دو بیوروکریٹ سے اور ایک آدھ وکیل سے بھی بات ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ اگر تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتا ہے، بندہ ایک کنسنسس ہو جاتا ہے، مگر اب کنسنسس نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نہ صوبہ ان کو ہلنے دے گا اور ادھر سینٹر جو ہے وہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس پر بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ اگر کوئی نام دیتے ہیں، 2 یا 3 نام دیتے ہیں ان کو، جی ان میں سے ایک بندہ دے دیں، تو وہ اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن صوبے میں اب سی ایم ہی بیٹھا ہوا ہے، اور سی ایم اور نیچے جو کام کرنا ہے وہ آپ کو جو پروونشل سروس کے لوگ ہیں انہوں نے کام کرنا ہے، اوپر ٹھیک ہے سینٹر سپیریئر سروسز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ایسی قابل رشک صورتحال نہیں ہے۔ ایک تو سینٹر سے درخواست ہے کہ وہ بھی 2 نمبر پرچے کرنے بند کر دے، یہ جو پرچوں کے ذریعے سیاست کا رخ موڑنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کام نہ کریں تو ظاہر ہے ادھر بھی نہیں ہوگا۔ ادھر سے نہ بیان دلوائیں کہ ہم آپ کو کسی کا جو ایک لیگل رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے وہ اس کو کریں، اس سے آگے جو یہ بھی لائن آگے لے کے جائیں اور آپ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ مگر یہاں کیا کریں؟ یہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے تو آتے ہیں، یہ جو بابا چھانگا مانگا ہے جنہیں سارے مینڈیٹ چوری کر کے پکڑائے گئے، وہ تو کہتے ہیں جی کہ اور کوئی لاڈلا نہ بنے، ہم لاڈلے ہیں، ہم جو ہے وہ کوئی لے کے آئے ہیں اوپر سے ایک ایسا جو سرٹیفکیٹ کہ بس ہمارے علاوہ کسی کا کوئی لاڈلا نہ ہو، اور اگر کوئی اور بن جائے تو پھر یہ نام لیتے ہیں۔ میں قصور سمجھتا ہوں جس کا ہے انہیں اندازہ ہوگا یہ کس کا قصور ہے، ان کے محاورے کس نے کھولے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں ایک اور بات، یہ جو سب سے بڑا سبق سیکھنے والا ہے، اس ذرا 70 اور 80s میں جائیں، جب بھی آپ نے تاریخ کا رخ جو ہے اپنے مفاد میں موڑنے کے لیے 2 نمبر بندے اندر کیے تو کیا حشر ہوا؟ آپ نے افغانستان کے انقلاب کو برباد کرنے کی کوشش کی، کامیاب ہوئی، انقلاب برباد ہوا، آپ کا کیا حشر ہوا؟ افغانستان کا کیا حشر ہے؟ پاکستان کے اندر مینڈیٹ بھٹو کا چوری کر کے جن کی میڈیا پر جعلی شخصیتیں تعمیر کرنے کے لیے ہمارے بھائی بندوں کی ڈیوٹیاں لگیں، میں اب کیا نام لوں اور کس کا، تو ان کو اندر لانے سے اس ملک کا آپ نے کیا حشر کر دیا؟ $580 بلین کے انڈیا جیسا ملک فارن ایکسچینج ریزرو رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارا جو پاپرائز کر دیا، ہمیں ایک بیگنگ باؤل لے کے گلی گلی میں پھر رہا ہے ہمارا پرائم منسٹر اور ہماری جو وزارت خزانہ ہے۔ کیا پایا آپ نے 2 نمبر لیڈروں کو اس ملک کے لوگوں پر مسلط کر کے؟ ماضی سے شروع کریں، 77 سے شروع کریں، اور یہ اپنے، اور اگر آپ بیماری کا علم نہیں رکھتے، اس کی ایٹیالوجی کا علم نہیں رکھتے تو علاج کیا کریں گے؟ علاج کرنے کے لیے آپ علاج کی بات کر رہے ہیں، اس علاج کے لیے ہر حکومت نے اپنے ماتحت ادارے رکھے ہوتے ہیں جنہیں خود مختار ادارے کا نام دیا جاتا ہے، مگر وہ کتنے خود مختار ہوتے ہیں؟ بریک سے واپس آ کے اس کے پر بات کریں، نیب کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں گے، اور توہین عدالت کیس کے معاملے پر کل عمران خان صاحب کے اگینسٹ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نیب کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں گے، جس طرح سے قاضی صاحب نے ایک حوالہ دیا اداروں کے حوالے سے، اس کی بات کو لے کر میں ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گی۔ بھٹی صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریمارکس، یہ احسن اقبال صاحب ایک تو باعزت طور پہ بری ہو گئے، نیب کے حوالے سے جو انہوں نے ریمارکس دیے، آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا تاثر گیا کہ نیب کو چارج شیٹ کیا گیا ہے کہ وہ کس قسم کی پرفارمنس اپنی شو کرتے رہے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے کام کیا؟ دیکھیے، بدقسمتی سے ایک تو یہ احسن اقبال صاحب کا جو کیس تھا مجھے وہ مشکوک اور جعلی لگتا تھا، اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب پہ جو 15 کلو ہیروئن کا مجھے وہ مشکوک اور جعلی لگتا ہے، بلکہ ہے ہی جھوٹا کیس ہے۔ اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل صاحب کو گھسیٹ کے وہ لانا، وہ بھی ان پر بھی کیس جعلی تھا۔
اسی طرح اور بھی کئی ایسے کیس ہیں جو جعلی کیس ہیں بنائے گئے سیاسی انتقام پہ. اور پھر وہ آپ کو بشیر میمن صاحب DGFIA کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم جب عمران خان صاحب تھے وہ کیا کہتے تھے کہ کس پر آرٹیکل 6 لگا دو, کس پر کیس بنا دو, کس کو اٹھوا لو اور کس کے ساتھ کیا کیا کرو. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہے. اور نیب کے جو سابق چیئرمین صاحب تھے یا سابق نیب تھا جو, اس نے BRT پر آنکھیں بند رکھیں, اس نے معلم جبہ پہ آنکھیں بند رکھیں, ہیلی کاپٹر کیس پہ آنکھیں بند رکھیں, آٹا گندم پر آنکھیں بند رکھیں, پنجاب کی مبینہ طور پر کرپشن پر آنکھیں بند رکھیں, عثمان بزدار کے کیسوں پر آنکھیں بند رکھیں, پاک پتن کے مانیکا اور ابھی جو احسن جمیل گجر اور فرا صاحبہ ہیں, DG اینٹی کرپشن پنجاب کو تبدیل کیا گیا, تفتیشی بدلے گئے اور ان کو بھی کلین چٹ ملی. اور وہ جو یعنی جو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بلا امتیاز احتساب کریں گے وہ نہ ہو سکا. اور اس کے بعد لیکن اور سپریم کورٹ میں سعد رفیق کا کیس ہو یا کسی کا بھی کیس ہو, سپریم کورٹ کی نے جو نیب کے حوالے سے باتیں کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, سندھ ہائی کورٹ نے جو کی وہ بھی سامنے ہیں, لاہور ہائی کورٹ نے کی وہ بھی سامنے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کی وہ بھی سامنے ہیں. نیب کی کمیاں کوتاہیاں بھی آپ کے سامنے ہیں, اور ہماری تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے جس میں ہے کہ مخالفین کو اندر کرو اور مخالفین کو کٹ چڑھاؤ اور مخالفین پہ جھوٹے مقدمے کرو. تو اور یہ بڑے عرصے سے آپ پچھلے دور میں چلے جائیں, سعید قاضی صاحب صاحب ہسٹری آدمی ہے, تاریخ پہ ان کی نظر ہے. کسی پر بھینس چوری کا مقدمہ, کسی پر سرکاری پانا چوری جو پانا ہوتا ہے وہ ایک وہ گاڑی کا وہ چوری کرنے کا مقدمہ اور وغیرہ وغیرہ. لیکن اب یہ ہوا یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیب کو ختم کر دو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مان لیا کہ عدالتوں نے نیب کو چارج شیٹ کی, مان لیا 90% تحریک انصاف بھی نہیں چاہتی کہ نیب ہو, کیونکہ ان میں بھی پنڈورا لیکس ہیں, نیب زدہ ہیں. ہماری باقی سارے پارٹیاں متفق ہیں کہ نیب ختم کر دو, تاجر چاہتے ہیں نیب ختم کر دو, بیوروکریٹس چاہتے ہیں نیب ختم کر دو, ساروں کا اتحاد ہے نیب ختم کر دو. اور میں یہ سعید قاضی صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کی اچھی شہرت ہے اور اچھے انسان ہیں, لیکن اس وقت ان قوانین کے ساتھ چیئرمین عمران خان کو لگا دیا جائے تو سارے کے سارے بری ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب کا جو جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس ہے وہ کیا جھوٹا کیس ہے؟ آپ مجھے بتائیں پیناما لیکس جھوٹی ہے؟ آپ مجھے بتائیں TT کیس جھوٹا کیس ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ جو باقی کرپشن ہے یا مبینہ ہڑپشن ہے یہ کیا جھوٹی ہوئی ہے؟ کون لوٹ کے لے گیا ملک کو, کون سارا کچھ کھا گیا ہے؟ کیا یہ سارے جھوٹے ہیں؟ اور اچھا اب ہوا یہ ہے کہ نیب کے میں نے جیسے کہا کہ ملزموں مجرموں اور ان کے وکیلوں نے اب مبینہ طور پر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کے نیب میں ترامیم کی. مطلب بیرون ملک سے آیا ثبوت قابل قبول نہیں, اس کا مطلب ہے کیلبری فاؤنٹ کیس ختم ہو جائے گا. مطلب ملزم کو منی ٹریل دینے کی ذمہ داری ختم ہوگی, یعنی ملزم پابند نہیں ہے منی ٹریل دینے کا. اس کا مطلب ہے نواز شریف کے خلاف کیس ختم ہو گیا. اثاثوں کی تعریف بدل دی, یعنی اب اثاثوں کی تعریف بدلنے سے شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب اور ان کے سارے کیس ختم ہو جائیں گے. بے نامی دار کی تعریف, یعنی آپ بے نامی پہ میں اپنے نام پہ نہیں کسی پہ بھی رکھ سکتا ہوں, اپنے بیوی بچوں قریبی رشتہ داروں کو آپ سوچ لیجئے کتنوں نے رکھے ہوئے تھے, سارے بری ہو جائیں گے. اس طرح دوران تفتیش ملزم اثاثے فروخت کر سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اب کیس چل رہا ہوگا, اثاثے بکتے جا رہے ہوں گے, وہ آپ سوچ لیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جائیداد کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہوگی, DC ریٹ. مطلب ایک جائیداد ارب کی ہے, DC ریٹ اس کا 4 کروڑ کا ہوگا, اور آپ دیکھ لیجئے کیس کا 4 کروڑ کا ہوگا تو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو جائے گا. 50 کروڑ سے کم تو وہ نکل جائے گا. کابینہ, بیوروکریسی, ایکنک, ریگولیٹری اتھارٹیز نیب کے دائرہ کار سے باہر. منی لانڈرنگ نیب کے دائرہ کار کے بعد. مفاد عامہ کا کیس کم از کم متاثرین کی تعداد 100 ہو. اب اس میں مبینہ طور پر آشیانہ کیس میں 67 ہے, سعد رفیق صاحب اور سلمان رفیق, وہ بری ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں یا کرپشن کے الزامات ہیں تو بارے ثبوت نیب پر ہوگا. اب نیب ڈھونڈتا پھرے, اختیارات کا غلط استعمال نیب کو ثابت کرنا ہوگا, کرتا رہے. اچھا
اور اس کے علاوہ یہ ہے خیر سے کہ اگر کوئی کیس کسی افسر نے بلڈ کیا وہ عدالت میں چلا گیا اور وہ اس پروو نہ ہوا تو نیب جس نے بلڈ کیا اس کو سزا ملے گی 5 سال کی میرے خیال سے جیل کی. اب آپ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو نیب تو ختم ہو گیا. اب کیا نیب کیا کیس؟ ویسے بھی کچھ 5 7 10 آخری فکر ہے 5 10 سال کے بعد ایک لانڈری نکلتی ہے، پچھلے جو کرپشن والے ہیں وہ دھل جاتے ہیں اور ملزم مجرم بدل جاتے ہیں. تو اب لانڈری لگی ہوئی ہے، یہ سارے ایک ایک کر کے نکل جائیں گے. بحث کرتے ہیں، سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. قاضی صاحب اس کا حل کیا ہے؟ کیا اداروں کو ختم کر دیا جائے، ریگولیٹ کر دیا جائے؟ آپ کا سمجھ سے اس کا حل کیا ہے؟ اور کل توہین عدالت کیس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں چاہ رہی ہوں آپ دونوں سوالوں کا ایک ساتھ مجھے پلیز بتائیے. اس کا حل صرف ایک ہے سربت. اس کا حل یہ ہے کہ جو موٹر سائیکل چوری کرنے والے کی تفتیش ہوتی ہے ان کی وہی تفتیش کرواؤ. بند کرو نیب کو، بند کرو ایف آئی اے کو. یہ ارمانی کا سوٹ پہن کے جا کے اندر دھمکیاں دیتے ہیں. ڈاکٹر رضوان مرحوم نے مجھے خود بتایا تھا، میں حلفاً گواہ ہوں کہ اندر اس کو دھمکیاں ملی. نیب کراچی میں نام پوچھے ایک محترمہ نے، بہت بڑی شخصیت ہے سندھ کی، کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ اور یہاں ان کو وہاں بٹھاؤ جہاں مشتبہوں کو بٹھاتے ہو. میں 3rd ڈگری کا بالکل سپورٹر نہیں ہوں، مگر میرے تھانوں میں جو نظام تفتیش رائج ہے یہ قوالیاں پڑھ کے بتائیں گے، کدھر مال اور کھرا بتائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نیب ثابت نہیں کر سکی تو کرپشن نہیں ہوئی، جس طرح میرا دوست بٹی کہہ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، ان کو بٹھائیں وہاں پہ. وہ میرا ایک دوست میرا عزیز بتاتا ہے ہمارے چکوال میں ہمارے تھانہ غلام محمد SHO گاما صاحب ہوتے تھے. 11 بجے تفتیش شروع ہوتی تھی، 11:10 پہ مال مسروقہ باہر ہوتا تھا. ان کے ساتھ بھی وہی کرو جو ہمارے ساتھ کرتے ہو. یہ آپ نے یہ جو طبقاتی نظام تفتیش رکھا ہوا آپ نے، اور اندر سے یہاں سٹوریاں ہوئی، اندر سے مینیو آتا تھا، میاں صاحب اندر تھے کہ آج جناب فلانی فرنی کھانی ہے، آج فلانی چیز کھانی ہے. اور اندر انہوں نے ایک مجھے بہت بڑی شخصیت نے بتایا کہ ایک شخصیت جس کا میں نام نہیں لیتا، انہوں نے سلیپ کر دیا نیب کے اندر ایک تفتیشی افسر کو. اور یہ تو حالت ہے، کون پکڑ سکتا ہے ان کو؟ کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ آگے کا آوا بگڑا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر زحمت دیں گے. بےحد شکریہ میرے دونوں مہمانوں کا، سید قاضی صاحب کا بھی، ارشاد بٹی صاحب کا، آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ. میں دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.